अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है। वफाक के बाद पंजाब में भी अपोजिशन का हुकूमत पर वार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। तहरीक जमा होने के बाद वज़ीर आला असेंबली तहलील नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद पर वज़ीर आला की कारकर्दगी को निशाना बनाया गया है। करारदाद में कहा गया है कि उस्मान बुज़दार पर ईवान की अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा। पंजाब के मामलात आइन के ताबे नहीं चलाए जा रहे। तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर राना मशहूद, रमजान सिद्दीक, मलिक अहमद और मियां नसीर अहमद के दस्तखत मौजूद हैं। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराने की तस्दीक करते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद 122 नून लीग के मेंबरान और 6 पीपल्स पार्टी के मेंबरान के दस्तखत से जमा कराई गई है, जबकि नून लीग के 100 अरकान और पीपल्स पार्टी के 6 अरकान के दस्तखत पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन भी जमा करा दी है। जो हमने जमा कराई है, जो हमने असेंबली का इजलास रिक्वेजिशन करने के लिए, उस 100 मेंबरान PMLN के हैं और 6 पीपल्स पार्टी के हैं, और जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन है उसके ऊपर 122 PMLN है और 6 पीपल्स पार्टी हैं, और जो आइन की रिक्वायरमेंट है वो 74 की थी, तो ये जमा हो चुकी हुई है। और अब इंशाल्लाह ताला ये हम समझते हैं कि अब इस उस्मान बुज़दार और इमरान खान का जाना ठहर चुका है। आइन के तहत अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद अब स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही 14 दिन में असेंबली का इजलास तलब करने के पाबंद हैं। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन को अपने नंबर्स पूरे करने हैं, जबकि हुकूमत को भी 182 नंबर पूरे करना है। वफाक के साथ साथ तख्ते लाहौर की जंग भी छिड़ गई। सियासी हलचल में तेजी आ गई। हुकूमत और अपोजिशन में कांटे का मुकाबला है। हुकूमत के अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए काफ लीग से राब्ते तेज हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की। तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुश्तरका फैसला करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही का हुकूमती वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। मोनस इलाही ने कहा कि हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जल्द ब्रेक थ्रू देंगे, हम अपनी बेहतरी का फैसला करेंगे। दोनों जानिब से ऑफर्स मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, चौधरी बरादरान अभी तक हुकूमत के साथ खड़े हैं। असद उमर ने कहा कि गिला शिकवा उससे किया जाता है जिससे उम्मीद और रिश्ता होता है। हमारी बहुत अच्छी और मस्बत बातचीत हुई है। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि पंजाब असेंबली में अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई है। सियासत में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका मजीद कहना था कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। काफ लीग ने अपोजिशन को कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। में से किसी ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया, किसी ने कोई ऐलान नहीं किया, ठीक है, किसी ने कोई ऐलान नहीं किया। बाकी पॉलिटिक्स के अंदर जहाँ पे नंबर गेम्स टाइट हो, इस बड़े सगीर के अंदर ये बदकिस्मती है कि वहाँ पे ये फिर इस किस्म की गिव एंड टेक ये सारी चीज़ें चलती हैं। इत्तेहादी तो आज़ाद है, इत्तेहादियों को तो कोई इशू नहीं है, वो अपना फैसला कर सकते हैं। लीगल भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कानूनी भी कोई नहीं है, आइनी भी कोई नहीं है। लेकिन ये चीज़ कि आप किसी पार्टी के मेंबर को तोड़ के कि जो आइन और कानून इजाज़त नहीं देता, वो अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके सामने है, वो जो इन्होंने किया है। अदम एतमाद कामयाब हो तो मुनहरिफ अराकीन और वज़ीर आज़म दोनों घर जाएंगे। अगर हुकूमती जमात के अराकीन मुस्ताफ़ी हो जाएं तो भी अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस उमर अता बुंदियाल के आर्टिकल 63A की तशरीह पर सदारती रेफरेंस के समात के दौरान रिमार्क समात कल दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे उमर बनी हमारे साथ मौजूद हैं। समात की मज़ीद अपडेट उनसे हासिल करेंगे। उमर बनी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि सरबराही में लार्जर बैंक में आर्टिकल 63A की तस्दीक के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समात की और दौरान समात अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है वो दराइल दिए गए। अटॉर्नी जनरल ने जो है वो मुख्तलिफ जो अपने वो पेश किए, अपने दलाइल पेश किए अदालत के सामने। इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कमालिया तकरीर का जो मामला है वो भी अदालत के सामने आया और अदालत की जानिब से एक तकरीर का रिमार्क की गई।
کہ کیا وزیر اعظم کو عدالت پر اعتماد نہیں ہے اور کیا جس پر اٹارنی جنرل کی جانب سے وزیر اعظم کو عدالتوں پر اعتماد ہے، تاہم عدالت کو کسی بدیان رازی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ سماعت جو ہے وہ کل 1 بجے تک ملتوی کی گئی ہے، تاہم آج بھی اٹارنی جنرل کی جانب سے دلائل اپنے مکمل نہیں کیے گئے، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کو کل 1 گھنٹے کا وقت دیں گے، 1 گھنٹے آپ کو سنیں گے، جبکہ اس کے بعد ہم دیگر جو وکلا ہیں ان کو سنیں گے، کیونکہ ان کو سننا بھی بہت ضروری ہے اور ان کو سننے کے بعد ہی عدالت کا دماغ جو ہے وہ تھوڑا سا کھلے گا اور ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر بنی تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسلام آباد کا سیاسی پارا ہائی ہے، سیاسی جوڑ توڑ اور اکھاڑ پچھاڑ عروج پر ہے۔ حکومت کی بھی مربوط صف بندی ہے، وزیر اعظم سیاسی کمیٹی کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ سیاسی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد پر مشاورت، اتحادیوں سے رابطوں اور دیگر آپشنز پر غور ہوگا۔ اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے، قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس کچھ ہی دیر بعد شروع ہونے والا ہے اور 26 نکاتی ایجنڈا بھی تحریک عدم اعتماد میں شامل ہے۔ اجازت ملنے پر قرارداد ایوان میں پیش کی جائے گی۔ اراکین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے اجلاس کی کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی، یہ جانیں گے ہمارے نمائندے سردار حمید سے، جو کہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہیں۔ سردار حمید، بتائیے گا قومی اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس کے ایجنڈے، حکومت اور اپوزیشن کی حکمت عملی سے متعلق آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس جو ہے وہ آج 4 بجے شروع ہوگا، جو کہ کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے، اور اس کے لیے اراکین پارلیمنٹ کی آمد کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے۔ اور آج ایک بار پھر حکومتی اور اپوزیشن کی جو حکمت عملی ہے اس پر غور بھی کیا گیا ہے۔ اپوزیشن اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے جو ہے وہ تقدوں میں لگی ہوئی ہے، اور اسی طرح حکومت بھی جو ہے اس کوشش میں ہے کہ وہ اپنے نمبر پورے کرے، اور اسی سلسلے میں اپنے اتحادیوں سے، کاف لیگ سے، ایم کیو ایم سے اور دیگر جو منعرف اراکین ہیں ان سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم آج قومی اسمبلی کا جو ایجنڈا جاری کیا گیا ہے اس کے اندر خاص طور پر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس ایجنڈے کا حصہ ہے۔ آج دیکھنا یہ ہوگا کہ اسپیکر جو ہے اس عدم اعتماد کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیا وہ اس پر جو ہے اس کو اگر ٹیک اپ کرتے ہیں تو اس میں 3 سے 7 دن کے اندر اسپیکر باؤنڈ ہو جائیں گے کہ وہ اس کے اوپر رائے شماری کرائیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا، جس طرح گزشتہ جو ہیئرنگ ہوئی تھی اسمبلی کی اس میں ملتوی کر دیا گیا تھا الیکشن کو، اور آج ایک بار پھر یہ قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس جو ہے کچھ ہی دیر بعد یعنی 4 بجے یہ شروع ہو جائے گا اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں۔ اور ایک طرف پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ کوششوں میں ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف جو عدم اعتماد ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم بھی پوری کوشش میں ہے کہ وہ اسے ناکام بنائیں، اور وہ باہر آ کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کے اس اہم ترین اجلاس میں کیا کارروائی آگے ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار حمید، مزید اپڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے۔ 29، 30، 31 مارچ کو فیصلے ہونے ہیں۔ آئندہ 72 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، آخری لمحات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج تحریک پیش ہوئی تو تجزیہ ہے، اگلے پیر کو ووٹنگ ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے تاریخ بتا دی، پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلام آباد میں آج نون لیگ کو جلسے کی اجازت ہے، JUIF کو نہیں۔ آج نون لیگی قیادت JUI کے کارکنان سے خطاب کرے گی۔ آصف زرداری خرید و فروخت کے ماہر ہیں، انہوں نے ایک ایک کر کے بھٹو خاندان کو سیاست سے ختم کیا، ملکی اداروں کا ترجمان نہیں، حمایتی ہوں۔ وزیر اعظم کے خفیہ خط سے متعلق اظہار لا علمی کیا، کہا انہیں خط کا رات جلسے میں پتہ چلا۔ عمران خان نے آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ 29، 30، 31 کو 72 گھنٹوں میں جہاں فیصلے ہونے ہو جائیں گے، منڈے کو اس پہ ووٹنگ ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کو آج کے جلسے کی اجازت ہے، JUI کے پاس آج کے جلسے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آنا تو انہوں نے مولویوں سے خطاب کرنے ہیں، اپنا تو ان کے پاس کوئی کراؤڈ نہیں ہے۔ آصف زرداری سب سے بڑا شاطر پاکستان کا اور کروک سیاستدان، خرید و فروخت کا ماہر، پھر اس نے سارے بھٹو خاندان کو ایک ایک کر کے سیاست ختم کیا۔ میں ملکی اداروں کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، ان کا سپورٹر ہوں۔ میں نے رات سنا ہے کہ شاہ محمود نے کہا ہے، مجھے اس لیٹر پتا۔ حکومت نے اپوزیشن پر ملک میں عالمی سازش کا الزام عائد کر دیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں PDM رہنما کے رابطے لندن میں بیٹھے شخص سے ہیں جس کے روابط عالمی سازش کرنے والوں سے ہیں۔ حماد اظہر بولے کہ پاکستان کے خلاف بیرونی سازش کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ نون لیگ ججز کو منظم سازش کے تحت متنازع بناتی ہے۔ پاکستان کو ایک مستقل غلامی میں دینے کا ایک پلان ہے، جس کو لیڈ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان
آصف زرداری اور شہباز شریف جیسے بونے کر رہے ہیں، یہ صرف وہ پتلیاں ہیں جن کے تانے بانے لندن میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ شخص ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف اس سازش میں ملوث ہے۔ کل وزیر اعظم نے اس عالمی سازش کا ایک ابتدائی جو دپاچہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع سے کھڑے ہو کے اپنے کارکنان اور اپنی عوام کو اعتماد میں لے رہا ہے اور انہیں آگاہ کر رہا ہے کہ حکومت کے خلاف، حکومت وقت کے خلاف ایک بیرونی سازش ہو رہی ہے جس کے بلیک اینڈ وائٹ میں ثبوت اور شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ بات صرف سرپرائز نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش اور اندرونی میر جعفروں کا جو ایک گٹھ جوڑ ہوا تھا، اس کو جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان نے کل بے نقاب کیا ہے، اس سے سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اگر ہمت ہے تو بتاؤ، دھمکی آمیز خط کس نے لکھا؟ نون لیگی رہنما احسن اقبال نے بیرونی سازش کی خبروں کو من گھڑت قرار دے دیا، کہا خط کیا ہے، کس نے لکھا ہے اور لکھا ہے کسی کو نہیں پتا، آگے جا کر بعد میں پتا چلے گا، راہ چلتے ہوئے کسی نے ایک کہانی دے دی تھی۔ لیگی رہنما نے حکومتی جلسے کو بھی فلاپ شو قرار دے دیا۔ اعظم نے جو تقریر کی ہے اس پر دنیا بھر میں لطیفے بنائے جا رہے ہیں۔ کھودا پہاڑ اور نکلا ایک خط کی فوٹو کاپی، اور وہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ خط کیا ہے، کس نے لکھا اور کس کو لکھا۔ یہ بھی اسی طرح کا ڈرامہ تھا جیسے کہ 2 سال تک نیازی صاحب قوم کو 35 پنچر سناتے رہے کہ 35 پنچر لگائے گئے ہیں 2013 کے الیکشنوں میں، اور جب عدالت میں انہیں پوچھا گیا کہ اب 35 پنچروں کی تفصیل بتائیں تو پتہ چلا کہ کسی نے ان کے کان میں پھونک ماری تھی اور انہوں نے اس خبر کو نشر کر دیا اور اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا۔ اسی طرح مجھے یقین ہے کہ اس خط کے بارے میں بھی جب کہیں ان سے استفسار ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کسی راہ چلتے نے ان کے ہاتھ میں کوئی فوٹو کاپی دے دی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ اور فراڈ کا وقت گزر چکا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ شیخ رشید بہت اعتماد سے جھوٹ بولتے ہیں، اب ان کے مقابلے میں عمران خان آ گئے ہیں۔ سندھ کے وزیر اطلاع سعید غنی نے حکومت پر تنقید کے تیر چلا دیے، کہا عمران خان 1 گھنٹے تقریر کے بعد کہتے ہیں کہ اب سنجیدہ بات کرنے لگا ہوں، پہلے کہا ٹرمپ کارڈ ہے، پھر وہ سرپرائز بن گیا اور اس کے بعد خط کی صورت میں سامنے آ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر شخص فائز ہو، اسے 3 مہینے سے یہ پتہ ہو کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو وہ خاموش کیوں رہا؟ اس نے اس سازش کو بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ مذہب نے جس کام سے منع کیا، عمران خان نے وہ کام ڈٹ کر کیا، آج بھی کر رہا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن روایتی سیاستدان نہیں، لیڈر کے سامنے کھڑی ہے، عوام پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی فتح طویل مدتی ہے، آصف زرداری اور نواز شریف کے بیرون ملک اثاثے ہیں، اسی لیے آزاد فیصلے نہیں کرتے۔ اپوزیشن والوں کو اندازہ شاید نہیں ہے کہ وہ کسی روایتی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں ڈیل، وہ ایک لیڈر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہت بڑی فتح ہے، یہ شارٹ ٹرم کی فتح نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم کی فتح ہے۔ نواز شریف، آصف زرداری سب ان کے بیرون ملک اثاثے ہیں، اس لیے ہمیشہ یہ قید میں رہتے ہیں، اپنی قوم کو قید میں رکھتے ہیں، آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ سری نگر ہائی وے پر اپوزیشن کے مہنگائی مکاؤ مارچ کے سلسلے میں جلسے کی تیاریاں جاری ہیں۔ جے یو آئی کے کارکن 3 روز سے سری نگر ہائی وے پر موجود ہیں، جبکہ نون لیگ کا مارچ آج اسلام آباد پہنچے گا۔ جلسے کے لیے اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے، کرسیاں پہنچا دی گئی ہیں، جبکہ ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس بھی لگا دی گئی ہیں۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندے یاسر حکیم سے، جو کہ اس وقت سری نگر ہائی وے پر موجود ہے۔ یاسر حکیم، اپڈیٹ کیجیے گا، اپوزیشن جماعتوں کے جلسے کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟
دیکھیں بالکل سری نگر ہائی وے پر G9 سگنل کے پاس جہاں پر مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے پڑاؤ ڈالا تھا، اب وہاں پر باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کے کارکنان کی جانب سے جلسہ کی باقاعدہ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ہمارے حکم میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کا جو سٹیج تھا وہ تیار کر لیا گیا، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جس سٹیج سے 2 دن تقاریر کی وہ سٹیج بھی اس سٹیج کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جہاں سے PDM کی قیادت مشترکہ طور پر جو ہے ان سے خطاب کرے گی، جبکہ باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون فیڈرل کیپٹل اور راولپنڈی میٹروپولیٹن کی تنظیم نے یہاں جلسہ گاہ میں کارکنوں کی آمد کے لیے کرسیاں منگوا لی ہیں، ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا جا رہا ہے، لائٹس کا انتظام کیا جا رہا ہے، تاریں بچھائی جا رہی ہیں، اور یہ اسٹیج سے اب اعلان کیا گیا کہ میڈیا کی جتنی وینس تھی انہیں ایک سائڈ پر ہٹایا جائے، کیونکہ یہ جو سڑک ہے سری نگر ہائی وے کی دونوں جانب، یہاں پر اب کرسیاں بچھا کر شام کو آنے والی ریلیز میں جو کارکنان آئیں گے ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا جائے گا۔ پولیس حکام تھوڑی دیر قبل یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے انتظامیہ کو اس حوالے سے باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ جو مریم نواز کا قافلہ ہوگا اسے کس جانب سے یہاں پنڈال تک آمد کی اجازت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر حکیم، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مزید اپڈیٹ بھی وقتاً فوقتاً آپ سے لیتے رہیں گے۔ لیگی رہنما مریم نواز کہتی ہیں کہ نئے الیکشن اور نیا مینڈیٹ ہی تمام مسائل کا حل ہے، جو لیٹر تھا ان کا کانٹیکٹ میں آج اپنی تقریر میں سناؤں گی، انہیں گھبرانا 3.5 سال پہلے چاہیے تھا۔ 3.5 سال پہلے چاہیے تھا، جب ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ عوام کی خدمت نہیں کریں گے، عوام کو روز نئی سے نئی زیادہ سے زیادہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساری توجہ انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف پہ رکھی، تو 3.5 سال بعد یہی ہونا تھا۔ جہاں سے ان کی پارٹی آئی راتوں رات، مجھے نواز شریف صاحب کا وہ یاد آتا ہے جملہ، انہوں نے کہا یہ پارٹیاں جو راتوں رات بنتی ہیں راتوں رات ٹوٹتی ہیں، اور یہ بات ان کی اللہ تعالیٰ نے آج سچ کر کے دکھائی۔ جو لیٹر تھا نا اس کے کانٹینٹس آج میں اپنی اسپیچ میں سناؤں گی۔ الٹیمیٹلی تو آئی تھنک فریش الیکشنز، فریش مینڈیٹ ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اتحادیوں کے باہمی رابطے تیز، چودھری برادران کی MKM وفد سے ملاقات، کاف لیگ کے وفد میں پرویز الہی، طارق بشیر چیمہ، مونس الہی اور دیگر موجود ہیں۔ MKM وفد میں خالد مقبول صدیقی، وسیم اختر، امین الحق، عامر خان اور دیگر موجود ہیں، جبکہ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، حکومت کا ساتھ دینے یا نہ دینے پر بھی غور ہوگا۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے سردار حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار حمید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج چودھری برادران سے حکومتی وفد نے ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد جو مسلم لیگ کاف کی لیڈرشپ ہے چودھری برادران چودھری پرویز الہی، وہ اس وقت جو ہے پہنچے ہیں پارلیمنٹ لاجز میں، جہاں وہ حکومت کی دوسری اتحادی جماعت MKM کے رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے مشترکہ حکمت عملی جو ہے اس پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جب حکومتی وفد ملا تھا چودھری برادران کو، تو اس میں خاصی مثبت پیش رفت ہونے کے حوالے سے جو ہے چودھری برادران نے کہا کہ مثبت پیش رفت ہو رہی ہے اور جلد اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ اور اسی ملاقات کے فوری بعد جو ہے چودھری پرویز الہی اپنے وفد کے ہمراہ پہنچے ہیں پارلیمنٹ لاجز، جہاں پہ MKM نے ان کا استقبال کیا ہے، اور اس وقت ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، اور دونوں جماعتیں اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ کیا وہ تحریک عدم اعتماد میں وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دے رہی ہیں یا پھر اپوزیشن کے ساتھ ہوں گی۔ اس حوالے سے مشاورت جاری ہے، اور امکان یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 1-2 روز میں یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار حمید۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اہلیہ کا مذاق کیسے اڑایا، اداکار ول اسمتھ نے آسکر ایوارڈز کی تقریب میں میزبان کرس راک کو زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv۔